अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं अनवार हाशमी। कश्मीर के हवाले से आज बहुत ही अहम और अलार्मिंग दिन है। ये खबर आज आलमी सतह पर अफसोस के साथ सुनी गई कि भारतीय पार्लियामेंट ने एक ऐसी करारदाद पास की है जो रैज कवानीन और आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी। जो दावत दे रही थी वो करारदाद इंसानी हकूक की वायलेशन की और यूएनओ की करारदादों को जो है वो मलियामेट करने के लिए ये कदम जो है इस अंदाज में लिया गया। पाकिस्तान भी अलर्ट हुआ। पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत ने कल अहम इजलास तलब कर लिए हैं और इन चीज़ों पर गौर होगा। कश्मीर में आज दिन भर क्या होता रहा है इसका जायजा भी लेंगे और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जो कि हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं उनसे इशू पे बात भी करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब, ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद, ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली और ब्यूरो चीफ कराची रिफत सईद। कश्मीर के हवाले से इन मेहमानों की राय लेने से पहले आज दिन भर राज्य सभा में क्या होता रहा और इस अहम इशू पर दिन भर आलमी सतह पर क्या रद्द अमल सामने आता रहा, इसके लिए देखते हैं एक रिपोर्ट। जी नाजरीन, आपने कश्मीर के हवाले से ये रिपोर्ट मुलाजा की। भारत की जो जारियत है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। कश्मीर के मजलूम अवाम जो है वो आज़ादी की जद्दोजहद के लिए पहले भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं और अब भी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। भारतीय पार्लियामेंट की इस करारदाद को ना सिर्फ भारत के अंदर मुख्तलिफ हलकों ने अफसोसनाक करार दिया बल्कि आलमी सतह पर भी हैरत का इज़हार किया गया। गैर जिम्मेदारी की हद ये है कि एक ऐसे मौका पर जब एक सुपर ताकत अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सालिसी की पेशकश की हो, उस पर कोई मुस्बत रद्द अमल या एक संजीदा रद्द अमल देने की बजाय भारत ने भोंडे हथकंडे शुरू कर दिए हैं और आज का इकदाम भी इस शर्मनाक सिलसिले की एक कड़ी है। इस हवाले से हम अपने साथियों से बात करते हैं। सबसे पहले चलूंगा इस्लामाबाद, जहां तारिक चौधरी साहब आज दिन भर जो है इस कश्मीर के इशू का जायजा लेते रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। तारिक साहब, आपने देखा है कि कश्मीर किस तरीके से हाईलाइट हुआ है। एक नए अंदाज में अचानक एक करारदाद पेश की जाती है, बिल पास किया जाता है तो जो आर्टिकल 370 जो है उसको बहुत नुमाया बताया जा रहा है कि उसको ख़त्म करने से कश्मीर की बतौर रियासत जो है आज़ाद हसीयत ख़त्म हो गई है और भारत के कंट्रोल में आ गया है। ये मैं समझता हूँ तारिक साहब एक मजाक लगता है कि किस तरह भारत के कंट्रोल में आ गया है। बज़ाहिर तो लगता है कि भारत ने अपना वो आर्टिकल वापस लेके कश्मीर से विड्रॉ कर लिया है। अब यूएनओ के कंट्रोल में आ जाना चाहिए आलमी कवानीन के तनाजुर में। पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत नजर आता है। किस तरह से आप इसका जायजा लेंगे? जी तारिक साहब। देखिए, ये तो तशरीह की बात है अपनी अपनी, लेकिन बहरहाल ये जो एक महाराजा के दरमियान और उस वक्त की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके दरमियान जो एक्सेशन का माहदा था, उसके बाद गुज़श्ता 70 सालों में जो माहदे हुए, जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके मुताबिक तो जो इंडिया का यह क्लेम था कि आइन के आर्टिकल 370 के तहत वो उसका हिस्सा है। और यहाँ यह भी याद रखिएगा कि ये जो 370 और 368 है वो सिर्फ कश्मीर को ही डील नहीं करता, बल्कि ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं और कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं इंडिया में वो उसको भी डील करते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि आज जो कुछ किया इंडिया ने वो एक डेस्परेशन में और एक घबराहट में और पैनिक में किया है और एक ऐसे लीडर ने किया है जो जिसके मतवाजन होने के बारे में खुद इंडिया में शक का इजहार किया जाता है। ये ठीक है कि उसने इलेक्शन जीता है, लेकिन इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप तारीख को और जोग्राफिया को तब्दील करने की कोशिश करें। जो हरकत आज राज्य सभा में हुई है वो मेरा ख्याल है गुज़श्ता 100 साल के अगर 5 बड़े डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स लिए गए हैं जिन्होंने दुनिया पर मनफी असरात डाले होंगे उनमें से एक है। देखिए, आज के इस इक़दाम के बाद उन्होंने एक तो कोशिश की है कि LOC की हैसियत को ख़त्म किया जाए और LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की कोशिश की है।
پھر انہوں نے لداخ کا ذکر کر کے اور لداخ کو اپنی تحویل میں لے کر اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ براہ راست وہ انڈیا کے براہ راست چین کے بارڈر کے ساتھ اس کے بالکل ساتھ بیٹھ جائیں. اس سے پہلے ظاہر ہے کشمیر اس کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر کردار ادا کرتا تھا, اگرچہ کچھ حصے کچھ بارڈر لگتا ہے چین کا انڈیا کے ساتھ, لیکن بہرحال لداخ میں جا کے براہ راست بیٹھ جانا اس کا مطلب ہے کہ اس نے چین کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو بھی تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے معاہدے ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے معاہدے ہوں, سلامتی کونسل کے ہوں یا کوئی اور اس طرح کی ٹریٹیز ہوں, ان سب کا مذاق اڑایا ہے اور انہوں نے بتایا یہ ہے کہ وہ جب جو چاہیں دل چاہے کریں. اور اس کے لیے انہوں نے راجیہ سبھا کے ذریعے ایک انہوں نے قانون جو ہے پہلے صدارتی فرمان کے تحت قانون لے کے آئے, پھر انہوں نے اس کو راجیہ سبھا میں پاس کرایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو لوک سبھا میں پاس کرایا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو انالائز نہیں کیا. عام طور پر جو راجیہ سبھا ہے اس میں بی جے پی اور اس کے الائز کی تعداد 116 تھی اور جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس کی اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 123 تھی. لیکن جس طرح ہم انڈین جو ڈیموکریسی ہے اس کی بہت ساری منفی چیزیں نظر انداز کرتے ہیں, آج یہ بھی نظر انداز ہوا کہ بدترین ہارس ٹریڈنگ کی گئی اور ایسی پارٹیوں کو ساتھ ملایا گیا جو کہ عام طور پر کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں چلی. اب ظاہر ہے چونکہ ان کی اندرونی پالیٹکس ہے, اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا, کیا سودے بازی ہوئی, یہ تو آہستہ آہستہ انڈین میڈیا میں آتا رہے گا. لیکن بہرحال آج جو کچھ ہوا اس کے کرنے کے لیے تمام سفارتی, اخلاقی اور سیاسی جو تھے وہ اخلاقیات کو مودی جی نے بلا دیا اور بلانے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا, اگر کوئی سمجھتا ہے پاکستان میں اور اگر ایسا سمجھتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھول پن ہے کہ سب کچھ اچانک ہوا. پہلی بات تو یہ کہ اس کی پوری تاریخ ہے. مودی نے تو 2014 کا الیکشن بھی اسی ایک آرٹیکل کو ریپیل کرنے پہ لڑا تھا, لیکن اس کو اس وقت اتنی اکثریت حاصل نہیں ہوئی اور اس وقت اس کی تعداد راجیہ سبھا میں اس سے بھی کم تھی. 2019 کا الیکشن بھی انہوں نے اسی بیس پر لڑا اور گزشتہ 2 ماہ سے وہ اسی کوشش میں تھے. اور اب تو یہ چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں, خاص طور پر اس تناظر میں کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ہمارے پرائم منسٹر کی اور اس میں ثالثی کی بات کی, جس کے بعد انڈین میڈیا نے کہا اور انڈین فارن آفس نے کہا کہ ثالثی کے حوالے سے اوساکا میں کوئی بات نہیں ہوئی. اب وہ چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر اوساکا میں اور اس سے پہلے انڈیا نے پوری طرح P5 کو اور سارے ملکوں کو بتا دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے سے بالکل بات واضح تھی. اب اگر اتنی واضح خبریں, اتنے واضح اشاروں کے باوجود اگر ہمارے ڈپلومیٹ اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور اس بات پہ پہلے ہم نے شور نہیں مچایا, پہلے ہم نے اس پہ offensive لانچ نہیں کیا, تو پھر اس کو ہمارا بھول پن کہنا چاہیے. جو دشمن ہے وہ تو ہر طریقہ استعمال کرے گا اور کرنا اس نے کیا ہے, لیکن یہ جو کہنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اور اچانک سب کچھ ہوا آج صبح, تو میں اس بات کو نہیں مانتا. ہمارے ڈپلومیٹس کو, ہمارے سفارتکاروں کو اور ہمارے دفتر خارجہ کو اس ڈیولپمنٹ پر نظر رکھنی چاہیے تھی اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. گزشتہ 3 دن سے تو باقاعدہ پتہ چل رہا تھا کہ آج صبح جو ہے وہ راجیہ سبھا کا اجلاس ہونے والا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں ہم سے تھوڑی غلطی ہوئی ہے, غفلت ہوئی ہے. جی طارق صاحب, بالکل آپ نے جو بنیادی نقطہ تھا اس کو ایک تیرانہ نظر اس پہ ڈالی ہے, اور کل اسلام آباد میں کیا ہوگا اس پہ بھی تفصیلی آپ سے بات کرتے ہیں. میں ذرا جانا چاہوں گا کوئٹہ مجیب احمد کے پاس, اس لیے کہ بھارت کی سازشیں, بھارت کی چالیں, اس پہ مجیب صاحب بھی بہت سٹڈی کرتے ہیں. مجیب صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جو کشمیری رہنما ہیں یا کچھ عالمی تو تجزیہ کار ہیں, اس کو کمپیئر کر رہے ہیں فلسطین کے ایشو سے, کہ جس طرح انہوں نے آرٹیکل کی شک 35A کو بھی ختم کیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب کشمیر کے اندر ہندو آبادکاری بھی ہو سکتی ہے, شاید وہ عددی برتری حاصل کرنا چاہتے ہوں مستقبل کی کچھ چیزیں نظر رکھ کے. تو ان بھارت کی ان چالوں کو جو کشمیر کے حوالے سے وہ استعمال کر رہے ہیں, مجیب صاحب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ آج کے ایشو کے تناظر میں؟ انوار صاحب, یہ سازشیں تو مودی کے لاسٹ گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہی اشکار ہونی شروع ہو گئی تھی, اور اس دفعہ کا الیکشن جیسے طارق صاحب نے کہا ان کی بیس ہی کشمیر تھی, اس کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, پاکستان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا, اسی پہ وہ جیتے, اور اس کے لیے وہ کام طویل عرصے سے کر رہے تھے جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے, اور اس کے لیے راہ ہموار پہلے ہی کر لی گئی تھی. ہم یہ بڑی خوش فہمی کے شکار تھے کہ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کر دی. اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ ٹرمپ کی ثالثی اس وقت شروع ہوگی جب بھارت یہ سب کچھ کر چکا ہوگا. اس کو پہلے ہی پیش بندی کے طور پہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی ثالثی کس وقت درکار ہوگی,
جب یہ ہم کر چکے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں خوش فہمی میں ہم رہ گئے کہ شاید ٹرمپ ہمارے مفاد میں بات کر رہا ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور آج یہ ثابت بھی ہو گیا کیونکہ اس کی پیش بندی تو طویل عرصے سے ہو رہی تھی اور ہم نے بھی غفلت کی, اور یہ سازشیں اب مزید بڑھیں گی. اب تو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل یہ ہم ایک اس طرف جا رہے ہیں جس کا مودی صاحب بھی کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا, تو وہ وہی ہوگا کہ کشمیر اب تقسیم ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں اس کی ابتدا تو کر ہی دی ہے. اب یا تو مطلب آپ اس کو دیکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر اب اس کا حصہ بن چکا ہے, لداخ کو بھی وہ لے جائے گا, تو پیچھے رہ گیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. تو وہ ایسے صورتحال ہوگی کہ میڈیشن میں امریکہ ضرور آئے گا اور بھارتی سازش بھی کامیاب ہوگی, اور جو حصہ اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس رہ جائے گا, جو ہمارے پاس ہے شاید وہ ہمارے پاس رہ جائے گا. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے انٹرنیشنل فورم پہ بھرپور آواز اٹھائی جائے, سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے اپنے جو ہمارے دوست ہیں چین وغیرہ ان سے مدد لی جائے, ہنگامی اجلاس بلا کے, اور اس کو اس کارروائی سے روکا جائے. کیونکہ اگر ابھی اس وقت فوری طور پہ اقدامات نہیں کیے گئے تو آگے چل کے معاملات بہت مشکل ہوں گے, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کو بھارت پہلے بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا, اور اب بھی شاید اگر سلامتی کونسل نے فوری اقدامات نہیں کیے اور معاملہ لٹک گیا تو شاید وہ بھارت مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اس کا حصہ ہی بن جائے گا. جی مجیب صاحب, آپ نے بہت اہم نشاندہی کی ہے کہ اب ہم منظم انداز میں جو ہے اس کو عالمی فورم پہ لے جانا ہوگا. میں رفعت سعید صاحب سے پہلے, جو کہ امریکی امور پہ خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں, میں فرزانہ علی سے مختصر پوچھنا چاہوں گا کہ فرزانہ, اس کو لنک کیا جاتا ہے خاص طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے, اور آپ جو ہے سماجی شعبے پہ بہت کام کرتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جو مقامی یا عالمی سطح پہ یہ تنظیمیں ہیں جن کو آپ این جی اوز بھی کہتے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس اس طرح کیوں اجاگر نہیں کر سکے کہ کوئی تو انٹرنیشنل شک ایسی لاگو ہو بھارت پر کہ وہ ان چیزوں سے باز آ سکے؟ جی فرزانہ. دیکھیں, یہ تو آپ بنیادی طور پر اگر اوور آل دنیا میں بھی دیکھیں تو بہت سارے اس وقت ممالک ہیں یا علاقے ہیں جہاں پر کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. ہم ظاہر ہے کشمیر ہمارا, چونکہ ہم اس کو حصہ مانتے ہیں, ہمارا حصہ ہے, ہم تو اس کو شہرت تصور کرتے ہیں. وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 70-72 سال سے. اسی طرح آپ فلسطین میں دیکھ لیں, اسی طرح آپ مختلف عراق میں جو کچھ ہوا, شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, اسی طرح مختلف جگہوں پر آپ ہمارے پڑوسی ایون کے افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ سارے دیکھ لیں. تو کیا یہ سارے کے سارے انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں تھی؟ اب آپ اس کے پس منظر میں دیکھیں کہ اس میں انوالو کون رہا ہے, اور پھر یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں اس وقت یا شروع سے ہی کون زیادہ پاورفل ہے. تو یہ بڑی ایک کمپلیکس سی گیم ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے. یہ بعض اوقات میں تو اتنی ڈیٹیل سے ان علاقوں میں جب کام کرتی ہوں, خصوصاً جہاں پہ وائلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے, جو لوگ جنگ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے پختونخوا اور اس سے یہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے وہ ہے افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, بہت کلوز ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کو وہی لوگ جو بہت زیادہ انسانی حقوق کے آوازیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کے اوپر فنڈنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہی سارا کچھ جو ہے وہ ذمہ دار بھی نظر آتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ جو شروع میں ہمارے ساتھیوں نے اقوام متحدہ کی مثال بھی دی کہ کب سے یہ مسئلہ جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے, ہوا اس کا بس یہی کہ بس ایک ہم نے پاس کر دی کہ ان کو حیثیت دے دیں اور باقی کیا کچھ کشمیر میں نہیں ہوا. میں 2 سال پہلے ایک اسکالرشپ کر رہی تھی اور وہاں پر ہمارے ساتھ جو تھی کشمیر سے بھی 2 ساتھی تھے. آپ یقین کریں انوار ہاشمی صاحب, کیونکہ ظاہر ہے میں خاتون ہوں, زیادہ تر ہم خواتین کی سٹوریوں پر, بچوں کی سٹوریوں پر کام کرتے ہیں. جو صورتحال انہوں نے انسانی حقوق کی وائلیشن کی اور ویمن ایکسپلائٹیشن کی مجھے بتائی وہ ناقابل بیان ہے. تو کیا یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا؟ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بیان تو آ گیا, لیکن عملی اقدامات نہیں ہوتے, 70-72 سال سے نہیں ہو رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو اس نے سچویشن بنا دی ہے انڈیا نے, آپ ظاہر ہے ہم صبح سے یہ چیز کور کر رہے ہیں کہ جو سچویشن اس پر بن گئی ہے, اور وہاں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے
اور وہ جو ظاہر ہے وہ کچھ دوست جی فرزانہ، ان جی حوالوں فرزانہ سے، بالکل اور وہ یہی کہہ رہے میں ہیں کہ اس اگلے وقت مرلے میں آپ سے بات کروں گا۔ رفعت سعید صاحب سے میں جائزہ لے لوں، بالکل آپ کے تجربات، آپ کا مشاہدہ جو ہے میں اس میں اگلے چنک میں آپ سے لیتا ہوں۔ رفعت صاحب کائنڈلی آپ بتائیے گا، آپ امریکہ جا کے جو ہے وہ یو این او اور دیگر جو اجلاس ہیں ان کی کوریج بھی کرتے رہے، رپورٹ بھی کرتے رہے، تو اس وقت اب آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان کی وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر امریکہ میں اس نے لابینگ کرنی ہو، یہ جو بھارت کا اس اقدام ہے یا آپ کی وہاں پہ سفیر ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ تو اس بارے میں کیا آپ کی رائے کیا ہے رفعت صاحب؟ دیکھیں فوری طور سے تو اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی سفیر ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، وہ خاصی ایکٹیو ہوئی ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ سلامتی کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے وہ رابطہ کریں گی، اور یقیناً کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سلامتی کونسل میں اس مسئلے کو لے جایا جائے اور اس کا اجلاس بلایا جائے۔ یہ تو پاکستان کی طرف سے ایک سوچ ہے، لیکن ابھی عملی اقدامات اس طرح سے شروع نہیں ہوئے ہیں۔ گو کہ وزیر اعظم نے رابطے شروع کیے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اور اس بات کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے کہ جب اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا ستمبر میں تو وزیر اعظم وہاں جائیں گے، اور اس مرتبہ ان کی ملاقات یقیناً وہاں امریکی صدر سے بھی ضرور ہوگی، اور اس دوران امریکی صدر سے رابطہ کرنے کی بھی ایک حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان دیکھ امریکہ کی طرف ہی رہا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اتنی یقین دہانی کے بعد، اور بڑی واضح تھی جب وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو بہت نظر آ رہا تھا کہ نریندر مودی اس کے جواب میں جس طرح کی اس کی ایک ہائپ بنی تھی اس ملاقات کی، اور جو اس میں ثالثی کی پیشکش والی بات تھی وہ ہندوستان کو اچھی نہیں لگی تھی۔ بہرحال اب سفارتی کوششیں ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ صورتحال ہے اس پہ اقوام متحدہ کو تشویش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں اگر یہ تشویشناک صورتحال بڑھتی ہے اور وہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو یقیناً امریکہ مداخلت کرے گا، کیونکہ پاکستان بھی ایک جوہری قوت ہے، ہندوستان بھی ایک جوہری قوت ہے، اور اگر جنگ کے معادل منڈلانے لگیں گے تو یقیناً عالمی سطح پر جو ہے مداخلت ضرور ہوگی۔ لیکن اس وقت بھی فکر مندی ہے اقوام عالم میں، اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جب رابطہ کیا ہے ترکی کے صدر سے بھی اور مہاتیر محمد سے بھی، اور سب نے اپنی کنسرن شو کیے ہیں، اور یقیناً کوئی نہ کوئی کردار لوگ ادا کریں گے جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں۔ چین کا اس میں بہت ایک خاص اہم کردار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلم امہ سے پاکستان کو بڑی توقعات ہیں، لیکن ماضی میں بھی دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ مسلم امہ نے کسی بھی مسئلے میں اس طریقے سے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے سفارتکاری پر منحصر ہے، ایک کامیاب سفارتکاری چاہیے، دنیا بھر میں اپنے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان نے ایک کام یہ بھی کیا کہ ملٹری اتاشیز موجود ہیں اسلام آباد میں، انہیں لائن آف کنٹرول پہ لے جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے، اور یقیناً وہ رپورٹ مرتب کر کے اپنے ممالک کو ضرور بھیجیں گے۔ لیکن ابھی صورتحال خاصی کشیدہ ہے، اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ کشیدگی بڑھے گی، اور پھر آپ یہ دیکھیے کشمیر کے اندر سے اگر زیادہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو پھر صورتحال جس کا کہ انڈیا مل بھی رہا ہے، جو ایک خوف کی فضا ہے وہاں پر، وہ عملی جامہ اس کو نریندر مودی پہنا سکتے ہیں۔ جی رفعت صاحب، بالکل عالمی برادری کا کردار بھی دیکھیں گے اور اسلامی برادری کا بھی کردار بھی دیکھیں گے۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، کشمیر کے حوالے سے بھارت کا جو شرمناک اقدام آج ہوا ہے، پوری دنیا سے اس کے خلاف رد عمل آ رہا ہے۔ پاکستان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، کیا سوچا جا رہا ہے؟ میں چلتا ہوں اسلام آباد میں طارق چودھری صاحب کے پاس۔ طارق صاحب، ہم نے مختلف امور کا جائزہ لیا کشمیر کے حوالے سے۔ کل اہم ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے، اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں، عسکری قیادت بھی بیٹھے گی، سول قیادت بھی بیٹھے گی۔ مجھے مختصر طور پہ بتائیں کہ کیا رول ہوگا ہمارا اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ کشمیر کاز کا وکیل ہے دنیا میں، اور ایک اچھے وکیل کی طرح پاکستان کو اب اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے اٹھانا اس طرح نہیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ ایسے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں جو آج تک جہاں سے آواز نہیں آئی۔ یہ بات درست ہے کہ امریکہ نے ثالثی کی بات کی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ معاملہ شروع بھی وہیں سے ہوا جب امریکہ نے ثالثی کی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب صرف ثالثی پر تکیہ کرنے کی بجائے پاکستان کو دوست ممالک کے دروازے نوک کرنے چاہیے۔
چین سے بات کرنی چاہیے ہائی لیول پر، ہائیسٹ لیول پر، روس سے بات کرنی چاہیے، اور اگر پاکستان صرف 2 ملک سعودی عرب اور یو اے سے بات کر لے اور ان کو کنونس کر لے تو میرا خیال ہے کتنا مؤثر دباؤ پڑے گا۔ 30 لاکھ کے قریب ہندوستان کے شہری جو ہیں صرف ان 2 ملکوں میں اور عمان میں کام کرتے ہیں، اور ہندوستان کے جو معاشی مفادات ہیں وہ ان ملکوں سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم ان کو بتائیں کہ کس طرح سے ایک جغرافیائی طور پر ایک بہت بڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے ایک آزاد قوم کے آزاد خطے پر، اور ان ملکوں کو قائل کرے اور ان کو استعمال کریں اور ان کو ان کا کردار ادا کرنے کے لیے کہیں، تو میرا خیال ہے بڑی مؤثر بات ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس حساب کتاب میں پڑھنے کی بجائے کہ کتنی بچت ہوگی اور کتنے پیسے خرچ ہوں گے، اور وہ جو آسٹیرٹی کی ایک ڈرائیو ہے اسے تھوڑا دیر کے لیے بلا کر ہم اپنے ڈپلومیٹس کو، اپنے ایکسپرٹس کو، اپنے فارن منسٹرز کو، اپنے فارمر فارن سیکرٹریز کو دنیا میں نکالیں، دنیا کے کیپٹلز میں جائیں، وہ تھنک ٹینک میں ملیں، وہ اخباروں کے ایڈیٹوریل بورڈ سے ملیں، وہ ٹی وی چینل سے ملیں، اور سول سوسائٹی کے اہم لوگوں سے ملے، مصنفوں سے ملے، اور دنیا بھر کا ضمیر جھوڑے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ صرف ایک پین کے سٹروک سے ایک راجیہ سبھا میں ایک بل پاس کر دینے سے ایک 100 سال پرانا معاملہ جو تھا اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو ٹائم مقصد ہے، آج کی جو خبریں ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے جن کا تکیہ بھارت پر تھا، جو بھارتی پارلیمنٹ پر اور بھارتی ڈیموکریسی پر بلیو کرتے تھے، آج خود انڈیا میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور راجیہ سبھا کی تقریریں آپ نے سنی ہیں، جو تامل ناڈو کے اور یو پی کے لوگوں نے تقریریں کی ہیں، جو وہاں کے پارلیمنٹیرین نے باتیں کی ہیں، اور اگر مقبوضہ کشمیر کی جو عمر عبداللہ فیملی ہے اور محبوبہ مفتی ہے، ان سب وائسز کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ اب بھارت کے اندر یہ خوف پیدا ہوا ہے ان چھوٹے چھوٹے صوبوں کا، ان چھوٹے ریاستوں کا اور ان یونین ٹیریٹریز کا جو کہ بھارت کی دستہ نگر ہیں، کہ آج اگر مقبوضہ کشمیر کی باری آئی ہے تو کل کو ہماری باری آئے گی۔ آج آپ نے راجیہ سبھا کے ایک سکھ جو ممبر تھے اس کی تقریر سنی ہوگی، آپ نے آج تامل ناڈو کے ایک ممبر کی تقریر سنی ہوگی، وہ کس طرح سے خوفزدہ ہیں۔ تو اب ایک سیاسی طور پر ہمیں کلٹیویشن کرنی ہے ان ملکوں میں، ان پارٹیز میں، سیاسی طور سے ہمیں کلٹیویشن کرنا ہوگا۔ رفعت صاحب کی طرف میں چلتا ہوں، دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس۔ رفعت صاحب، اسی طارق صاحب کی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو راجیہ سبھا نے ایک کام کیا ہے اور کل ہمارا پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا توقع رکھتے ہیں؟ پارلیمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں کہ آواز پہنچے؟ دیکھیں انوار کے جوائنٹ مشترکہ اجلاس بلایا ہے صدر مملکت نے، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتوں نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کاز سے انہیں دلچسپی سیاست کو ایک طرف رکھا گیا اور سب یکجا ہو گئے۔ پھر آج سندھ اسمبلی میں آپ دیکھیں قرارداد متفقہ طور پر لائی گئی، حزب اختلاف بھی تھی اور حکمراں جماعت بھی اس میں شامل تھی، تو لہٰذا کل بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھنے میں آنی چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا ساتھ ساتھ حکومت سے بھی کہ اب تمام چیزیں احتساب چلنے دیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب حزب اختلاف کو اس معاملے میں ساتھ لے کر چلیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور مشترکہ اجلاس بلانا شاید اسی سلسلے کی حکمت عملی ہے۔ پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، تو تمام لوگ واقعتاً ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اور یقیناً یہ عالمی سطح پر ایک اچھا پیغام جائے گا۔ لیکن وہ طارق کی وہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں اپنے وفود بھیجنے چاہیے اور یہی موقع ہے، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں ہم نے بہت غلطیاں کی، آپ نے دیکھا کہ ہر دفعہ اقوام متحدہ میں ایک کی جنرل اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے، جو بھی پاکستان سے جاتا ہے، جو بھی حکمراں ہوتا ہے، وہ ایک روایتی سی تقریر کرتا ہے، کبھی کشمیر کا ذکر کرتا ہے، کبھی کشمیر کا ذکر نہیں کرتا۔ جی رفعت صاحب، بالکل پیغام کی توقع رکھنی چاہیے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ فرزانہ آپ بتائیں اپوزیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس ایشو پہ، اس نازک مرحلے پہ حکومت اپوزیشن کو کس طرح لے کے چل سکتی ہے، اعتماد کس طرح حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں حکومت کی جو ایک بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایشو پر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کل وہ زیر بحث ہوگا جس پر تقریباً تمام جی مجھے فرزانہ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی میں فرزانہ کی آواز نہیں سن پا رہا، میں تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہوں مجیب احمد صاحب کے پاس۔ مجیب آپ بتائیے، طارق صاحب کی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میری نظر میں کل کا اہم دن ہے، جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، عسکری قیادت بھی بیٹھے گی، دونوں کا کیا رول دیکھتے ہیں کشمیر کے مسئلے کے لیے؟ روایتی چیزیں چھوڑیں ماضی کی،
کہ عسکری قیادت کا کیا کردار ہو سکتا ہے، خاص طور پہ لائن آف کنٹرول کی جو نشاندہی طارق صاحب نے کی ہے؟ جی مجیب جی انوار صاحب، پہلے تو سیاسی محاذ کو دیکھ لیں. کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو تحریک انصاف، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا نہیں ہے. ہماری شہرگ ہے، ہم ہمیشہ سے اس کو شہرگ مانتے ہیں. یہ ملک کا، ملکی مفاد کا مسئلہ ہے. اس پہ کم از کم سیاست نہیں کرنی چاہیے. آج بھی مختلف سیاسی جماعتیں حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں. 100 غلطیاں ہوں گی ان کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حکومت کی بہت سی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس پہ سیاست چمکائی جائے. کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں سب کو یک آواز ہو کر کشمیریوں کی سیاسی سفارتی حمایت کرنی ہوگی. بصورت دیگر کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا. اگر اس اجلاس میں بھی گرفتاریوں کا اور نیب کا رونا رویا گیا تو بہت منفی وہ آئے گا، رد عمل دنیا میں دیکھا جائے گا. جبکہ عسکری قیادت کی بات ہے تو وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، اور کنٹرول لائن پہ جس طرح وہ دفاع کر رہے ہیں ہمارے وطن کا، اس کو تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کل بھی اسی حوالے سے بات ہوگی. جو ہمارا عسکری محاذ ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے باقاعدہ ایک آپریشنل پلان ترتیب دیا جائے گا کہ آگے اس صورتحال کو جو بھارت کے جارحانہ عزائم ہیں ان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. جی 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 مجھے بالکل آپ کی بات درست ہے. عسکری قیادت کا اب تک جو کردار رہا ہے، جی جی ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں طارق صاحب. عسکری قیادت کا جی جی عسکری قیادت کا جو کردار اب تک رہا ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مجیب صاحب کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں اور اس ٹاپک کو بھی جاری رکھتے ہیں. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کشمیر کی. قائد اعظم کا بیانیہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اس بیانیے کے تحفظ کے لیے کل جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا. ہم بات کر رہے تھے فرزانہ علی سے. دوبارہ چلتے ہیں پشاور فرزانہ علی کے پاس. فرزانہ، کل کا اجلاس کتنا اہم ہے؟ فرزانہ ابھی لائن پہ موجود نہیں ہے. میں چلتا ہوں مجیب احمد کے پاس. مجیب آپ بتائیے کہ کل کا اجلاس کتنا اہم ہے، اور پھر سفارتی سطح پہ، عالمی سطح پہ کتنا میسج جا پائے گا جو آپ کشمیر کے ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ انوار صاحب، کل کا اجلاس بےحد اہم ہے. پاکستان کے عوام، خصوصاً آج جو کچھ بھارت میں ہوا، اس کے بعد پہلا رد عمل اور شدید رد عمل بلوچستان کے عوام کی طرف سے دیا گیا. کوئٹہ سے لے کے گوادر اور ذوب سے لے کے نوکنڈی تک عوام سراپا احتجاج تھے. ریلیاں نکالی گئیں، احتجاج کیے گئے. حکم نامے پر جو بھارت نے صادر کیا ہے، مسلط کیا ہے بلکہ کشمیریوں پہ، اس کے خلاف عوام متحد ہیں. خصوصاً ایسے وقت میں جب علیحدگی پسند جو بھارت کے حمایت یافتہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. بلوچستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ثابت کر دیا. اب پارلیمنٹ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام یک آواز ہیں. ان کے منتخب نمائندے اپنے اختلافات، اپنی سیاست کو بھول کر ایک کاز کے اوپر اکٹھے ہیں. اگر یہ نہ کیا گیا تو کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا. ہمیں متحد ہو کے دکھانا ہے دنیا کو کہ ہم کھڑے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، سیاسی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ بھی. عسکری محاذ پہ اپنا کام وہ لوگ کر رہے ہیں، مناسب طور پہ کر رہے ہیں. سیاسی میدان میں، سیاسی محاذ پر اب اتفاق اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا. لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والے نسلیں بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. کبھی معاف نہیں کریں گی. فرزانہ، آپ کی بات مکمل نہیں ہو پا رہی. کائنڈلی آپ بتائیے، اپوزیشن کا کردار بھی بتائیں. سفارتی سطح پہ کس طرح میسج جانا چاہیے؟ اپنی بات مکمل کریں. کہ بالکل، جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کو ایک ایج حاصل ہے کہ دنیا بھی ان کی بات سنتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ تو ان کی بات سنتے ہیں، لیکن ان کے وہ جو ایک ظاہر ہے جس ایجنڈے پر یا جس منشور پر وہ آئے ہیں تو اس طرف بھی انہیں دھیان دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن کل پارلیمان میں جب سارے لوگ ہوں تو میرے خیال میں ایک آواز، ایک میسج اور ایک واضح میسج جو ہے وہ دنیا کو جانا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی تھی کہ ایج حاصل ہے بین الاقوامی دنیا میں، خان صاحب کی سنی جاتی ہے، وہ ایک مقبول لیڈر ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں کچھ باثر بھی وہ نظر آئے مختلف ممالک کے حوالے سے. تو جو ہمارے دوست ممالک ہیں، کیونکہ میں نے جب ہم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ ایشین ملک ہو یا امریکہ یا یورپ، مجھے اپنا سفارتی کردار بہت کمزور نظر آتا ہے.
اب کشمیر کے مسئلے پر ہم صرف ان کے وکیل نہیں بلکہ ایک فریق بھی ہیں، تو یہاں بھی ہمارا جو موقف ہے میرا خیال میں انتہائی واضح اور سخت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا کہ بھارت کے لوگوں کا ایک مؤثر کردار ہوتا ہے. جی تو اس بالکل. کو ہمیں بہت زیادہ جی مضبوط فرزانہ کرنا ہوگا. بالکل آپ کی جی فرزانہ بالکل واضح اور مضبوط موقف اس بار ہونا چاہیے. یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. رفعت صاحب کے بعد پھر میں تفصیلی بات کروں گا طارق چودھری صاحب سے. رفعت آپ بتائیں کہ چھوٹا سا بھی پاکستان پہ شک کیا جائے تو کبھی تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، کشمیر کی طرف جو ہے وہ بین کر دیا جاتا ہے چیزوں کو. ہم اتنی ذمہ دار قوم ہیں لیکن بھارت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنی عالمی قوانین کی آج خلاف ورزی ہوئی ہے. اگر راتوں رات اس طرح کشمیر کا سٹیٹس چینج ہو سکتا تو 60-70 سال انتظار کیوں کرتے؟ کیا عالمی قوتیں نوٹس لیں گی؟ کیا تجربہ کہتا ہے آپ کا؟ دیکھیں عالمی قوتوں کی منافقت ہے کہ جب معاملہ اس طرف سے ہوتا ہے تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں. کبھی ہم پر لگتا ہے کہ ہم کالعدم تنظیموں کو ہم جگہ دے رہے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ جو بھارت میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. الزام لگانا تو بہت آسان ہے اور بہت آسانی سے لگا دی جاتا ہے. اب دراصل اقوام عالم کا بھی امتحان ہے کہ اتنی جارحیت دیکھنے کے بعد، اتنے مظالم دیکھنے کے بعد جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اب ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. پھر وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ امتحان ہے کیونکہ اقوام عالم میں جیسے کہ فرزانہ بھی کہہ رہی ہیں ان کی بڑی جگہ بنی ہے، ایک سال میں ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے، لہٰذا وہ اپنے تمام اثر و نفوذ کو استعمال کریں اور اس کو بھرپور طریقے سے عالمی فورم پر لے کر جائیں. اقوام متحدہ اس میں یقیناً ایک اہم حصہ ہے اس کا کہ اس فورم پہ اس کو اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی قوتیں جو ہیں ان سے رابطے کرنے چاہیے. خاص طور سے چین، امریکہ، جرمنی اور برطانیہ، یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ جو ہے پاکستان کو اپنے رابطے فوری طور سے کر کے اور ایک راہ ہموار کرنی چاہیے اور اس میں معاملے میں راہ ہموار کرنی چاہیے. کسی کمی بیشی کو رفعت آپ نے جی بالکل رفعت آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اب یہ عمران خان کا بھی امتحان ہے کہ وہ نئے پاکستان میں کشمیر کا انہیں ایشو ملا ہے تو کس ذمہ داری سے نبھاتے ہیں. طارق چودھری صاحب تفصیل سے ہمیں جو ہے اس ایشو کو سمیٹنے کی آپ کوشش کریں تاکہ ہمارے نالج میں اضافہ ہو کہ بھارت نے یہ قدم تو اٹھا لیا، پاکستان کی ذمہ داری یقیناً بنتی ہے کہ اس نے اس کیس کو کیسے لڑنا ہے. کیا UN کے قوانین کی وائلیشن ہوئی ہے تو عالمی برادری از خود بھی کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ تھوڑا اس کو آپ سم اپ کریں اس ایشو کو طارق صاحب. دیکھیں اس طرح کے ماضی میں واقعات ہوئے ہیں. ماضی قریب میں ڈارفر کا مسئلہ تھا، اس میں یونائٹڈ نیشنز نے انٹروین کیا تھا. ایسٹ تیمور کے معاملے میں انہوں نے انٹروین کیا، کوسوو کے معاملے میں بھی انٹروین کیا تھا، لیکن وہ سارا کچھ یونائٹڈ نیشنز کی چھتری تلے تھا. افغانستان میں بھی جو نیٹو اساف فورسز تھیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی چھتری نیچے آئی تھیں، اور جو پہلی گلف وار تھی اس میں بھی اور دوسری گلف وار میں بھی اقوام متحدہ کی چھتری تلے ہی فوجیں آئی تھیں اور انہوں نے وہاں کر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یونائٹڈ نیشنز جو ہے اگر کوئی انٹروین کرے گا تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے اس کو بڑی طاقتوں کی کنسنٹ چاہیے ہوگی، خاص طور پر 5 بڑی ویٹو پاورز کی. تو اس کا امکان تو کم نظر آتا ہے. بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہمیں جہاں سے جتنی سپیس ملے اس سپیس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ دونوں اجلاس جو ہیں کل کے بڑے اہم ہیں. ابھی آپ نے بات بھی کی تھی جہاں تک تو دفاعی فرنٹ کا تعلق ہے تو اس پہ تو ہم نے فروری کے مہینے میں جب بھارت نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ابھی لندن کی شکل میں ان کا یہاں ان کی نشانی رہ گئی تھی اور ان کے جہاز جس طرح گرائے گئے اور جس طرح سے ان کو مار بگایا گیا تھا وہ تو ان کو اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے کافی ہے. اور اب بھی ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، فوج ہے، وہ تیار ہے، ریٹیلیٹ بھی کر رہی ہے اور کل مزید فیصلے بھی ہوں گے. جہاں تک سفارتی اور سیاسی فرنٹ کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ آج کی دنیا جو ہے وہ صرف الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کو، الیکٹڈ پارلیمنٹ کو اہمیت دیتی ہے. تو کل کا جو ہمارا جوائنٹ سیشن ہوگا اس کے اندر جتنی سٹرونگ ورڈڈ ریزولوشن جائے گی، ظاہر تقریریں ہوں گی لیکن تقریروں کے بعد جو جوائنٹ ریزولوشن جاتا ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اس میں آپ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا ٹون استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے اجتماعی ایک ول جو پوری قوم کی ہے وہ جاتی ہے. اور جب وہ ول جائے گی تو یقینی طور پر دنیا پہ اس کا اثر ہوگا. جی طارق صاحب وقت کی کمی ہے. جی طارق صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین، پاکستانی قوم پر امید ہے کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے مقابلے میں پاکستانی قوم سول و عسکری قیادت
ایسا ذمہ دارانہ رد عمل دے گی کہ جس کے بعد عالمی برادری کشمیر کے مسئلے کے منطقی حل پر مجبور ہو جائے گی۔ مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔